मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, मन लम यारिफिल जाहिलिया लम यारिफिल इस्लाम। जिसने ज़माने जाहिलियत नहीं देखा ना, इस्लाम आने से पहले का ज़माना नहीं देखा, उसे इस्लाम की खूबियों का पता बोलना पड़ता है, आपको पता है ना, नहीं चलेगा। अंधेरा रोशनी की कदर किसे होगी? जो अंधेरों में रहा हो। यहाँ पता नहीं लोड शेडिंग का कितना रेशो है, हम कराची में तो अंधेरों में ज़्यादा रहते हैं। जैसे ही लाइट आती है तो KESC वालों के लिए दिल से दुआएं निकलती हैं, हालांकि लाइट लेके भी वही गए होते हैं, लेकिन अंधेरे के बाद रोशनी की इंसान कदर करता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस्लाम के अलावा जितने रास्ते हैं सबको अंधेरों से ताबीर किया है, और छोटे मोटे अंधेरे नहीं। असल में हम चूंकि मुस्लिम है ना, इसलिए हमें कदर नहीं है। आप गैर मुस्लिमों को देखते हो ऊपर ऊपर से चमकते हुए नजर आएंगे, सूट बूट टाई में, कोट में। आप इनके घरों का निजाम जाके देखो, इनकी पर्सनल लाइफ में घुसो, आपको तबाही के अलावा कुछ भी नजर नहीं आएगा। फिर कदर होती है, अल्लाह ने हमें मुस्लिम बनाया। नहाना इन्हें मुसलमानों ने सिखाया है, गैर मुस्लिमों को नहाना किसने सिखाया है? दुनिया में जहां भी आपको तहजीब नजर आ रही है ना, अगर आप मुस्तनद तारीख पढ़ो तो उस तहजीब के पीछे इस्लाम का हाथ है, उसकी बैक पे इस्लाम खड़ा है। इस्लाम से पहले दुनिया तहजीब से वाकिफ नहीं थी। वहाँ के मकामी लोगों ने मुझे बताया, ये जो कैलाश कौम में जो जो खराबियाँ थीं और अब भी हैं, ये अब कम हुई हैं मुसलमानों के साथ रहने की वजह से। साल में बमुश्किल एक दफ़ा नहाया करते थे, अब सुने थोड़ा बहुत नहाना शुरू कर दिया। अल्लाह का फजल हो गया। और बहुत सारी कौमें, अब चूंकि बयान बाहर मुल्कों में भी जाते हैं मेरे, तो मैं ज़्यादा कौमों का नाम लेके उनके इंसल्ट करूँगा, फिर लोग परेशान होते हैं, यार ये क्या कर रहे हो आप। वरना जो कौमें आपको साफ सुथरी नज़र आ रही है ना, उनकी गंदगी के बारे में अगर मैं रिपोर्ट पेश करना शुरू कर दूँ तो आप हैरान हो जाए। खुद सोचो, जो खाते गंदी चीज़ है वो साफ हो सकते हैं? शराब पाकीज़ा चीज़ है, गंदी चीज़ है, बदबूदार चीज़ है ना। शराब की बोतल अल्लाह ना करे कोई यहाँ ला के रख दे, क्या खुशबू आएगी? उससे लिपटने का दिल करेगा आपका? जो चीज़ इंसान सलीम तबा इंसान अपने करीब बर्दाश्त नहीं करता, जिसने शराब पी हुई हो, आपका दिल चाहता है उसे गले लगाने का। भाई यहाँ भी पाबंदी है गवर्नमेंट की तरफ से, बोलने पर मेरा ख्याल है जैसे कराची में पाबंदी है, तो आप जरा नई जोर से बोल दो ना। देखो, शराब कोई पी के आया हो, आपका दिल लगेगा, उस दिल चाहेगा उसे गले लगाने का? हाँ, अब मजा आ गया। तो जो इतनी गंदी चीज जिसे पीने वाले को गले लगाने का दिल नहीं करता, आदमी का दिल चाहता है इसको दूर रखो मुझसे, वो चीज इंसान अपने पेट में उतारे, वो कौम पाकीज़ा हो सकती है? जो गधे घोड़ों की तरह जिना करते हो, उनके यहाँ निकाह का रिवाज ना हो, उस कौम को आप मुहज्जब कैसे कह सकते हो? भाई, ये दुनिया में जितनी कौमें हमें तहजीब सिखा रही है, ये गधे घोड़ों से जैसी जिंदगी नहीं होती इनकी। क्या वलदुज़्ज़िना, बच्चों की कसरत, बगैर निकाह के औरत से ताल्लुकात। तो गधे में और इंसान में क्या फर्क है? बकरे में और इंसान में क्या फर्क है? यही तो फर्क है। तहजीब की तारीफ ही बदल दी। मुहज़्ज़ब कौमें, देखो एक आदमी, उसके पास तहजीब थी नहीं बिल्कुल, वो हर वक्त मैला कुचैला रहता है, हर वक्त बदबू में, पसीने की बदबू, और हर वक्त उसके जिस्म से बदबू आती है। गंदे काम, गंदे अमाल, जिस्म में भी बदबू, दांत भी साफ नहीं।
اب آپ اس کو تانا دیں یار صفائی کیا کرو، انسان صاف ستھرا اچھا لگتا ہے، اصل طریقہ تو یہ تھا کہ وہ صاف ہو جاتا. کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن وہ اتنا میلا ہو چکا ہے اور دنیا پہ حکومت کرنے کا اور دنیا کو صفائی سکھانے کا شوق بھی اسے بہت ہے کہ میں سب سے زیادہ کیا ہوں؟ صاف ہوں. تو اس نے صفائی کی ڈیفینیشن ہی کو چینج کر دیا. اس نے کہا یہ جو پسینے سے آ رہی ہے نا میرے، یہ بہترین خوشبو ہے. اور ڈکشنری میں اس نے لکھ دیا کہ خوشبو کی ڈیفینیشن کیا ہے. جو فلاں میلے کے میلے ہوتے ہیں نا، محلے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا نام ہی میلہ پڑ جاتا ہے. پتہ نہیں کراچی میں تو اس طرح پڑتا ہے نام، آپ کے یہاں کیا رکھتے ہوں گے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہاتے ہی نہیں، ان کا نام کیا پڑ جاتا ہے؟ بھائی وہ فلاں میلہ آ رہا ہے. نام کچھ بھی لگا سکتے ہیں اس کے آگے. میں لگاؤں گا تو ایسا نہ کوئی بندہ یہاں بیٹھا ہو تو وہ دیکھو فلاں میلہ آ رہا ہے، فلاں میلہ آ رہا ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ میل کچیل کی ڈیفینیشن کو کیا کر دیا؟ بدل دیا. صفائی اور خوشبو کی ڈیفینیشن چینج کر دی. یہاں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ماشاءاللہ 95% لوگ پڑھے لکھے ہیں ان آبادیوں میں. لٹریسی ریشو یہاں پر شہروں سے زیادہ ہے. بچہ اردو بول رہا ہے. میں نے کہا یہ کہاں سے سیکھے؟ کہتے ہیں اسکولوں سے سیکھتے ہیں، انگلش بھی اردو بھی. تو اب کیا کیا انہوں نے کہ صفائی کی ڈیفینیشن کو کیا کر دیا؟ اس میلے نے، اس بھنگی نے چینج کر دیا. اور چونکہ حکومت اس کی ہے، وہ جو چاہے کر لے. جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے، جس کی حکومت ہوتی ہے، وہ کوئی پابند تھوڑی ہوتا ہے قانون کا. وہ تو دوسروں کے لیے قوانین بناتا ہے. ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک اونٹ، ایک بیل اور ایک دمبا یہ سفر کر رہے تھے. بھوک لگی تو گھاس کی ایک گٹھری نظر آئی. اب گٹھری ایک ہے، کھانے والے کتنے ہیں؟ 3. اب جھگڑا ہو گیا ان کا، ہر ایک نے کہا میں کھاؤں گا. تو اونٹ جو تھا نا، اونٹ وہ بزرگ تھا، بڑا ہے، اس کو اللہ نے عالی مقام عطا کی ہے. اس نے کہا دیکھو ہم میں سے جو یہ ثابت کر دے گا نا، جو دنیا میں پہلے آیا ہے جو جانور، وہ اس گٹھری کا مستحق ہے، یہ ہم اسے کھلا دیں گے. اونٹ کا خیال تھا میں دنیا میں پہلے آیا. تو اونٹ نے دمبے سے کہا تم ثابت کرو. دمبے نے کہا دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا، وہ نہیں ذبح ہوا تو کیا آیا تھا پھر جنت سے؟ سب نے کہا دمبا. اونٹ نے کہا دیکھو میں اتنا پرانا، وہ روایت صحیح نہیں ہے لیکن بہرحال اونٹ کو کیا پتا کہ یہ صحیح حدیث ہے یا ضعیف حدیث ہے. یہ روایت مستند ہے یا غیر مستند، تو آج کل لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. تو دمبے نے کہا دیکھو میں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہوں. اونٹ پریشان ہو گیا، وہی تو بہت پرانا نکلا، میں کیسے ثابت کروں؟ بیل نے کہا دمبے سے کہ ایکسکیوز می، کیونکہ بیل ہسٹری جانتا تھا زیادہ. اس نے کہا دیکھو جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، کھیتی باڑی کی تو ہی خوراک ملی نا، تو اس وقت ٹریکٹر تو ایجاد ہوئے نہیں تھے. تو ہل کے طور پر کس جانور کو استعمال کیا ہوگا؟ سب نے کہا بھائی بیل. بیل ہی ہوتا ہے نا. بیل نے کہا اس کا مطلب ہے میں تم سے بھی پہلے. اب اونٹ حیران یہ ہوا کہ اس سے پہلے تو ہسٹری لکھی نہیں گئی، انسان ہی نہیں. لیکن گورنمنٹ کس کی ہے؟ اونٹ کی. پاور کس کے پاس ہے؟ اونٹ کے پاس. وہ اتنا لمبا ہے. اونٹ نے وہ گٹری اٹھا کے اپنی گردن پہ رکھ لی. دونوں نے بولا بھائی تم اپنا پرانا ہونا ثابت کرو. اس نے کہا میں سب سے بعد میں آئے. اس نے کہا پھر گٹری ہمیں دو. اس نے کہا ہمت ہے تو اتار دو. It is called بدماشی. What does it call? What did it call? بدماشی. تو دنیا میں نظام جو اس وقت چل رہا ہے، وہ اس کی جو بیس ہے وہ کس پہ چل رہی ہے؟ بدماشی پہ. میں تہذیب یافتہ ہوں، بے شک میں جو مرضی کرتا رہا ہوں، کیونکہ حکومت اگر میرے پاس ہے تو تہذیب کے اصول کون وضع کرے گا؟
میں کروں گا. میں دیکھوں گا کہ اگر میں شراب پیتا ہوں تو میں لا یہ بناؤں گا کہ شراب بری چیز. بولو نا بھائی, شراب گندی نہیں ہے, ناپاک نہیں ہے. آپ کو گندا نہیں کرتی, آپ کو ناپاک نہیں کرتی. یہ ناپاک ہے ہی نہیں, اس کو کس نے کہا ناپاک؟ تو بہت اچھی چیز ہے. اللہ نہ کرے اگر کوئی شخص بدکاری کرتا ہے, زنا کرتا ہے, لیکن پاورفل ہے, تو تہذیب کی ڈیفینیشن میں زنا کو کیا کرے گا؟ وہ نکال دے گا. وہ کہہ رہے یہ کیا ہے. یہاں تک کہ آپ دیکھیں بین الاقوامی قوانین جو بن رہے ہیں, یہ لفظ بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے, گھن آتی ہے. ہومو سیکس کو بھی انہوں نے کیا کر دیا؟ جائز کر دیا. لڑکا لڑکے سے, لڑکی, جو وہ عمل جو ہر دور میں انتہائی گندا اور انتہائی پلید سمجھا جاتا ہے. ہمارے ہاں کوئی تہذیب یافتہ آدمی یہ کام کرے تو تہذیب یافتہ کہلائے گا؟ جی یہ بہت مہذب انسان ہے. کیسے مہذب ہے؟ اس کے تعلقات ہیں فلاں لڑکے سے. تو آپ کہو گے یار یہ مہذب ہے. اس کے لیے تو گالیاں بھی ایسی لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں, مختلف قسم کی گالیاں ایسے لوگوں کے لیے رکھی ہوئی ہیں. لیکن چونکہ دنیا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, قانون ہمارے پاس نہیں ہے, تو ہر برائی کو اچھائی, ہر اچھائی کو برائی. لیبل اچھا ہونا چاہیے, لیبل. لوگ لیبل کو دیکھ رہے ہیں, اس کے پیچھے جو حقیقت چھپی ہوئی ہے اس کو نہیں دیکھ رہے. اور چترال میں بھی یہی ہو رہا ہے, معذرت کے ساتھ. ہو نہیں رہا لیکن ہونے جا رہا ہے. ویمن رائٹس, عورتوں کی آزادی کے نام پہ یہاں یونیورسٹیوں میں, کالجز میں بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے کہ نہیں پھیلائی جا رہی؟ بتاؤ. ہم یونیورسٹیوں کے خلاف نہیں ہیں, ہم چاہتے ہیں جتنی یونیورسٹیاں ہیں اس سے ڈبل کر دینی چاہیے گورنمنٹ کو. ہمیں تو یہاں پڑھائی کا ریشو دیکھ کے خوشی ہوئی ہے. پڑھے لکھے لوگ زیادہ ملک کے لیے, اسلام کے لیے, مذہب کے لیے, قوم کے لیے کام کر سکتے ہیں ان پڑھ کے نسبت. تو ایجوکیشن عورت کا بھی حق ہے اور مرد کا بھی حق ہے. لیکن اس ایجوکیشن کے لیبل پہ لگا کے جو بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے, اس سے آپ کا خاندانی نظام تباہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہم حیران ہوتے ہیں, ہمارے پاس کسی مدرسے کے والدین کی طرف سے فون نہیں آتا کہ میرا بیٹا میرے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہے, بدتمیزی سے بات کرتا ہے. کبھی نہیں فون آتا. یونیورسٹیوں میں بھرے ہوئے کیسز, چاہے کراچی میں ہو, پنجاب میں ہو, کہیں بھی ہو. والدین بھاری بھرکم فیسیں دے کے بچوں کو پڑھاتے ہیں, لیکن اولاد ان کے ہاتھ سے نکل, بیٹیاں بھی اور بیٹے بھی. لیکن اس کو نام کیا نہ دیا جائے؟ لبرلزم کا. براڈ مائنڈیڈ ہیں ہم. کیا ہیں؟ کھلے ذہن کے. ہم کو اپنی روایات, اور یہ سب پرانے زمانے کے پرانے قصے ہیں, یہ روایات یہ اس طرح سے سکھایا جا رہا ہے. جلد نکاح کو دقیانوسی بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ آپ یہ نکاح ایجوکیشن میں رکاوٹ ہے, ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. حالانکہ نکاح تو انسان کی نیچر ہے. جیسے روٹی کھانا انسان کی فطرت ہے نا, ایسے ہی بلوغت کے بعد شادی کرنا انسان کی فطرت ہے. جو تمہیں فطرت کے راستے سے ہٹائے وہ تمہارا کیسے خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ اور نکاح میں تاخیر کے ذریعے جو طوفان بدتمیزی, زنا اور لڑکیوں سے دوستیاں اور واٹس ایپ اور فیس بک پہ چیٹنگ, یہ سب عورت کے حقوق کے عنوان سے معاشرے میں پھیلایا جا رہا ہے. اور ان تحریکوں کا زور یہاں بہت زیادہ ہے بنسبت دوسرے علاقوں کے. اس لیے کہ جہاں دیکھو شیطان وہاں آتا ہے نا جہاں اسے اپنا شکار نظر آتا ہے. تو ان علاقوں میں علماء کا احترام ہے, اساتذہ ٹیچرز کا احترام ہے, بزرگوں کا احترام ہے, مہمان نوازی ہے, حیا ہے لوگوں کی آنکھوں میں, عورت کا احترام ہے. تو اس لیے شیطانی قوتوں کی جو محنت کا مرکز ہے وہ یہ علاقے زیادہ ہیں کہ ان کو تباہ کرو. نسل روکنے کی کوششیں بھی یہاں زیادہ ہیں, بے حیائی پھیلانے کی کوششیں بھی یہاں زیادہ ہیں, شراب کا کلچر اور یہ تمام جو چیزیں نسل انسانی کے لیے اور انسانی تہذیب کو تباہ کرنے کا ذریعہ, ان کا سارا زور کہاں ہے؟ یہاں. اور لیبل کیا ہے؟ انسانی حقوق, عورت کے حقوق اور ایجوکیشن. اس لیے مجھے ایک تو خوشی یہاں پر یہ ہوئی کہ یہاں الحمدللہ علماء بہت اچھی پوسٹوں پہ ہیں. یہاں علماء دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ ہیں.
تو میں خاص طور پر یہاں کے علماء سے گزارش کروں گا کہ ایجوکیشن کا نظام اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں، یونیورسٹیاں بنائیں، جیسے جامعۃ الرشید بنانے کا ایک ویژن ہے، آپ یونیورسٹیاں خود بنائیں، آپ کالجز خود بنائیں، آپ کی چھت کے نیچے لوگ انجینئر بنیں گے، ڈاکٹر بنیں گے، چھت ان کو آپ پرووائڈ کریں گے۔ تعلیم تو ساری دنیا میں ایک ہی جیسی ہے، ماحول کون دے گا ان کو؟ آپ دیں گے، آپ کی مرضی کا ماحول ہوگا، ورنہ آپ کی نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ وہی ننگ دھڑنگ حساب ہوگا جو دنیا کا ہو چکا ہے، جو باہر سے بہت اچھا نظر آتا ہے، لیکن جب آپ ان کے گھروں میں جاؤ گے تو آپ کو پتا چلے گا۔ آپ خود سوچو یار، جو قوم اپنے بوڑھے باپ کو گھر رکھنے کے لیے تیار نہ ہو، وہ کیا تہذیب یافتہ قوم ہوگی؟ جاپان کے سائنسدان دنیا میں بڑے مشہور ہیں یا نہیں ہیں؟ باپ کو گھر میں نہیں رکھتے، وہ لعنت بھیجتے ہو، ایسی ایجوکیشن پہ نہیں بھیجتے۔ انہوں نے گاڑیاں بنا لی ایک سے ایک، ہم بھی جب گاڑی دیکھتے ہیں کہ جاپانی ہونی چاہیے، لیکن اولاد جاپانی، بولو نا بھائی، میرا کوئی بیٹا جاپانی پیدا ہو جائے میں تو پہلے ہی گھر سے نکال دوں گا، اس سے پہلے کہ وہ مجھے گھر سے نکالے۔ بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا، پولیس کا انتظام ہے یہاں پہ، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، پولیس بلوانی پڑتی، انتظام نہیں ہے پولیس کا، تو پھر کیسے سمجھ میں آئے گی بات یار؟ تو بتاؤ، اگر تہذیب یافتہ ہوتے، صرف ایک چیز کو فوکس کیا جا رہا ہے، ترقی 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 ترقی، وہ یہ بنا لیا، وہ بنا لیا، یہ بنا لیا، انسان کو انسان نہیں بنایا۔ انسان کو انسان صرف اسلام بناتا ہے۔ بولو بھائی، کون بناتا ہے؟ صرف اسلام۔ اور ایجوکیشن کی بھی جو فضیلت اسلام میں ہے وہ دوسروں کے ہاں نہیں ہے۔ ہمارے سائنسدان ہیں جن سے دنیا نے ہم سے سیکھا ہے، یہ تو ہماری کتابیں جلا دی گئی ہیں، ہمارے سائنسدانوں کے نام مٹا دیے گئے، ان کی ساری تحقیقات اپنے کھاتے میں ڈالی گئی ہیں۔ 2-4 سائنسدانوں کے نام رہ گئے ہیں ہسٹری میں، کیونکہ جب گورنمنٹ ان کے پاس آئی ہے تو سارے نشانات ختم کر دیے۔ میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب فلکیات کے بہت ماہر تھے، ایک کتاب بھی انہوں نے اسکول میں نہیں پڑھی۔ سارا البیرونی سائنٹسٹ کی ایکویشن جو اس نے لکھی ہے، وہ اسے پڑھ کے حضرت نے فلکیات کا علم سیکھا۔ کرو ٹریگونومیٹری کی جتنی ایکویشن آج انگریز پڑھا رہا ہے نا، وہ ساری کس کی ہے؟ البیرونی کی ہے، لیکن آپ کو کہیں بھی نہیں سننے کو ملے گا۔ آپ مجھے ایک بات بتاؤ، یہ جو دنیا بھر میں مسلمان گئے اور مسجدوں کی بنیادیں رکھی اور ساری مسجدیں بیت اللہ کی طرف ہیں، تو کیا کوئی ہدہد پرندہ آ کے ان کو بتاتا تھا کہ یہ دمشق میں قبلے کا رخ اس طرف ہے، مصر میں قبلہ اس طرف ہے، جاپان میں قبلہ؟ اس پوری دنیا میں جہاں بھی جاؤ مسلمان نظر آئیں گے نا، ہزار۔ میں نے ہانگ کانگ میں دیکھی صدیوں پرانی مسجد، صدیوں پرانی، وہاں بھی گئے تھے، صدیوں پہلے مسلمان گئے ہیں، تو وہ مسجدوں کا رخ بھی کس طرف ہے؟ قبلہ۔ کوئی سائنٹسٹ ہوں گے نا مسلمان جنہوں نے بتایا ہوگا کہ یہاں ہے قبلہ۔ ایسا ہماری تاریخ کو مسخ کیا ہے۔ یہ تو طیب اردگان کو اللہ جزائے خیر دے، اس نے اردغل ڈرامہ بنا کے کچھ مسلمانوں کی ہسٹری دکھانے کی کوشش کی۔ ڈراموں کے جائز ہونے کا فتویٰ میں نہیں دے رہا، اور کون سا باقی کام ہم سے فتویٰ لے کے کرتے ہو؟ فلمیں ہم سے پوچھ کے دیکھتے ہو، مجھ سے لوگ پوچھیں یہ ڈرامہ دیکھنا جائز ہے، فون کر رہے ہیں، میں کہا تو بتا تو نے فلمیں کتنی دیکھی ہے انڈین؟ کسی ایک فلم سے پہلے فتویٰ لیا کہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ جو ہیروئن پی رہا ہو وہ چرس پینے سے پہلے مفتی سے پوچھ رہا ہے جائز ہے یا نہیں ہے؟ مفتی کہے گا کم از کم چرس ہیروئن سے تو بہرحال، کیا خیال ہے بھائی؟ بہتر ہے نا؟ تو یہاں پتہ چلے یہاں بھی بہت سارے لوگ وہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں۔ اپنی ذمہ داری پہ دیکھیں، قیامت میں میرے کندھے پہ رکھ کے بندوق نہیں چلا دینا۔ ہم لوگوں کو منع اس لیے نہیں کرتے کہ اس سے تو کم از کم بہتر ہے نا، کوئی ہسٹری تو پتہ چل رہی ہے لوگوں کو، تاریخ تو پتہ چل رہی ہے۔ تو ہماری تاریخ کو مسخ کیا گیا ہے، ورنہ ہمارا بڑا شاندار ماضی ہے، اب تباہ ہو گئے ہم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو جو تہذیب اسلام نے بتائی ہے، اسلام کے علاوہ کوئی قوم، کوئی مذہب اس کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ عورت کے جو حقوق اسلام نے بتائے ہیں، کوئی اس کی خاک کو بھی نہیں پہنچ، اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن اسلام جب عورت کے حقوق بیان کرتا ہے تو ماں کی صورت میں، بہن کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں،
بیوی کی صورت میں, دادی اور نانی کی صورت میں, ساس کی صورت میں, بھتیجی اور بھانجی کی صورت میں. جب گورا بیان کرتا ہے نا تو مارکیٹ میں ماں بھی غائب, بیٹی بھی غائب, بیوی بھی غائب, بہن بھی غائب, بھتیجی بھی غائب اور بھانجی بھی غائب. بس ایک کیا رشتہ نامحرم عورتوں کے حقوق بیان کرتا ہے. تو محرم تو مارکیٹ سے کیا ہو گئے, جب ایک آدھ بچہ ہوگا تو خاندان ہوگا. یار پھر پولیس سلوانی پڑے گی تھی یار. ارے جس قوم کے ایک ایک دو مشکل بچے پیدا ہوتے ہوں, ان میں چچا, خالہ, ماموں, پھوپھی, تایا, کزن, بھتیجیاں, بھانجیاں ہوتی ہیں پیدا؟ آپ کے دادا کے اگر ایک آدھ بچہ ہوتا تو آپ کے چاچے ہوتے, آپ کے پھوپھیاں ہوتی, آپ کے والد صاحب کے ایک آدھ ہوتے تو آپ کے بھائی, بھتیجیاں, بھانجیاں ہوتی. تو حقوق کہاں, حقوق کا کیا ہوتا؟ تھوڑا سا مائک دور رکھیں بہتر. اچھا, تو حقوق کا کیا ہوتا مجھے بتاؤ. تو حقوق تو جب ہی بنتے ہیں نا جب خاندان بنتا ہے. پھر انسان میں اظہار ہے, قربانیاں ہیں. باپ اولاد کے لیے قربانیاں دیتا ہے بچپن میں, پھر اولاد کس کے لیے قربانیاں دیتی ہے؟ باپ کے لیے بڑھاپے میں. علماء مدرسوں میں شاگردوں کے لیے قربانیاں دیتے ہیں. ہمارے علماء تھوڑی تھوڑی تنخواہوں میں, بہت کم کم تنخواہوں میں پورا دن طلبہ پہ خرچ کرتے ہیں. تو طالب علم بھی ان کا کیا احترام کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کتنی خدمتیں ہمارے مدرسوں میں اساتذہ کی ہوتی ہیں. اب ہم یہاں سفر کرتے ہیں, ہمیں کوئی پرانا شاگرد مل جائے, جان چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے. وہ اقبل طریقے سے اکرام کرنا چاہتا ہے, اور اقبل اکرام ہم افورڈ نہیں کر سکتے. وہ زبردستی کھلائے گا, وہ پاؤں دبا رہا ہے, وہ جوتے پالش کر رہا ہے. یہ چیز آپ کو یونیورسٹیوں میں نہیں, یونیورسٹیوں کا میں خلاف نہیں, کوئی خدا نخواستہ کل تالے پڑے ہوئے ہوں کہیں, ورنہ تو کہیں کے بھی نہیں رہو گے. ایجوکیشن تو دے رہی ہے نا, کم از کم ایک فائدہ تو ہو رہا ہے. مقصد بتانے کا یہ ہے کہ یونیورسٹیوں میں ایجوکیشن یہی ہوتی جو اب ہے. ماحول وہ ہوتا جو کہاں ہے, مدرسوں میں ہے. ہیرے پیدا ہوتے یہاں سے. اب آ رہی ہے سمجھ میں بات؟ الحمدللہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو زمانہ جاہلیت کو نہیں جانتا نا, وہ اسلام کی خوبیوں کو نہیں جانتا. لوگ کہتے ہیں غیر مسلم جھوٹ نہیں بولتے. وہ یہ چھوٹے موٹے ہماری طرح پان گٹکا بیچنے کے لیے جھوٹ نہیں بولتے. ان کے بین الاقوامی سطح پہ خاندانی جھوٹ ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ وہ تو ہمارے یہاں مسجد سے چپل چرا لی اور وہ کنڈا لگا دیا, یہ چھوٹی موٹی نیچ حرکتیں. ان کے ایسا نہیں ہوتا. وہ جب ڈاکو بنتے, ڈیزی کٹر بم برسا کے پورے ملک کا خزانہ لوٹ کے چلے جاتے ہیں. پھر پولیس کھلوانی پڑے گی بھائی. اتنی دفعہ پولیس تو مجھے کراچی میں نہیں کھلوانی پڑی بھائی. یہ ساری دنیا دیکھ نہیں رہی ہے کیا ہو رہا ہے, ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو ان کو کیا ضرورت ہے یہ مسجد سے چپل چرانا اور یہ کسٹمر کو ٹھگنا, یہ چھوٹے موٹے کام. بھائی جب رہو گے نا تو پتہ چلے گا, تمہیں اسلام سے محبت ہوگی. میں مانتا ہوں کہ بہت سی قوم میں بہت سی خوبیاں بھی ہیں, ہر قوم میں ساری برائیاں نہیں ہوتی, بہت سی خوبیاں بھی ہیں. میں بار بار ایک واقعہ بتاتا ہوں. لوگ مجھ سے, ایک صاحب میرے سے الجھ گئے, یار گورے میں اتنی خوبیاں آپ خام میں. میں نے کہا گورے میں ایک خوبی تو ہمیں نظر آتی ہے, گورا ہے, وہ کلر اس کا کیا ہے, گورا ہے. یہ بھی تو خوبی ہے نا, تو ہے یہ نہیں, ہم ساری خوبیوں کا انکار نہیں کرتے ہیں. لیکن آج جو خوبیاں نہیں ہیں وہ بھی ان کے کھاتے میں ڈالے جا رہی ہیں, اور جو ہم میں خوبیاں ہیں ان کو خامی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. بعض صحافی ٹیلی ویژن پہ ایسے بیٹھے ہیں جو ہر وقت جوتا دکھاتے رہتے ہیں کہ تم ایسے ہو, تم ایسے ہو, تم کرپٹ ہو, تم چور ہو, تم یوں ہو. او بھائی, دنیا میں جتنا پاکستانی قوم خرچ, ڈاکٹر ذاکر نائک سے میری ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا میں جو کام کر رہا ہوں 50% انویسٹمنٹ اکیلے پاکستانیوں کی ہے, صرف مسلمان نہیں. ان میں یہ کریڈٹ کس کو جا رہا ہے؟ پاکستانی, جن کو دنیا میں سب سے بڑا کیا کہا جاتا ہے, چور کہا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ میڈیا نے بنایا دماغ. دنیا میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والی قوم من حیث القوم کون سی ہے؟ پاکستانی قوم. ایک ایک تاجر اتنا خرچ کرتا ہے مدارس پر, بیواؤں پر, یتیموں. اس قوم کو کوئی جگہ مل جائے نا کہ کوئی فراڈی نہ ہو, پتہ چل جائے, پھر دیکھو کیسے لوگوں کے تجوریوں کے منہ کھلتے ہیں لوگوں کے.
ओ भाई इतना तो सभी खर्च करते हैं ना, अब्बा को भी खिला रहा है, दादी को भी खिला रहा है, नानी को भी खिला रहा है, बीवी को भी, और 15 बच्चों को भी खिला रहा है। ये भी तो खर्च करना हुआ ना। ये ज़र्फ है गैर मुस्लिमों में? नहीं है। उनकी गवर्नमेंट उनसे जबरदस्ती टैक्स काटती है और फिर गरीबों को खिलाती। मैं कंट्री में गया, गोरे का मुल्क था, बड़ा मुतासिर था मैं जाने से पहले कि यार गरीबों को बड़ा ख्याल किया जाता है, गरीबों पे गवर्नमेंट बड़ा खर्च करती है, बूढ़ों पे खर्च करती है, बड़ा हटो बच्चों टाइप का मजा हो गया। अब हटो बच्चों कराची का है, वो आपको समझ में नहीं आया, आ रहा है ये हटो बच्चों लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के जंगलात तक हमने फैला दिया। तंजानिया में एक साहब ने मुझसे पूछा ये हटो बच्चों क्या होता है? मैंने कहा इसकी हटो बच्चों ऐसे समझाऊंगा तो मजा नहीं आएगा, ऐसे तो मतलब ये बच्चों को हटाओ यहाँ से, तो क्या हुआ इसको, कोई मतलब थोड़ी हुआ। तंजानिया में क्या कह रहा था मैं, पता नहीं तंजानिया कहाँ से चला गया। मैं बता रहा था कि एक कंट्री मेरा जाना हुआ गोरों पे, तो बड़ा मुतासिर था भाई, गरीबों का इतना ख्याल, बूढ़ों को इतना अलाउंस। जब गया तो वाकई अलाउंस मिल रहा है, गरीबों का बूढ़ों का बड़ा ख्याल। पता ये चला कि आधी तनख्वाह टैक्स में कटती है इन लोगों की, आधी के करीब करीब। तो ये कौन सा ख्याल करना हो गया भाई? ये कोई ख्याल करना हो? ये ऐसे ही है जैसे बाप अपने छोटे मासूर बेटे का बड़ा ख्याल करता है। कैसे करता है? 2 बड़े बेटों की पूरी तनख्वाह रख के आधी उनको देता है, आधी किसको खिला देता है? छोटे को। या बाप की मिसाल भी यहाँ फिट नहीं आएगी। महल्ले में सत्तार भाई, आप लोग क्या होते हैं? अच्छा बहरहाल महल्ले में सत्तार भाई हैं, वो गरीबों का बड़ा ख्याल करते हैं। कैसे करते हैं? मालदारों की से आधे पैसे लेके किसको दे देते हैं? गरीब को। बल्कि पूरे गरीब को नहीं, आधे खुद रखते हैं, आधे उसमें से गरीब को देते हैं। ये ख्याल रखने की कौन सी किस्म है भाई? यार आधी आधी तनख्वाहें टैक्स में काट रहे हो लोगों की, ये जुल्म नहीं है क्या? चाहे वो करोड़पति है ताजिर, लेकिन अपनी मेहनत पर है ना, वो एबिलिटी है उसके अंदर, काबिलियत है, तो इतने पैसे कंपनी उसको दे रही है, उसमें से आप 40%, 43%, 50% टैक्स काट रहे हो। तो गरीब को खिला के क्या एहसान किया आपने? हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह रोडों पे आपको भूख से मरते हुए लोग नजर नहीं आएंगे। इसलिए नहीं कि गवर्नमेंट टैक्स काटती है इतना, गवर्नमेंट को तो जितना काटना चाहिए उतना भी टैक्स नहीं काट सकती। लोगों को एतमाद ही नहीं है ना गवर्नमेंट पर, उसमें भी लोगों ने खांचे खोले हुए अपने। यहां लोग करते हैं, लोग ख्याल करते हैं। गवर्नमेंट, आपने ये सुना होगा बूढ़ों ओल्ड होम में गवर्नमेंट बहुत खर्च करती है। अब अजीब पागलपने वाला निजाम देखो, गवर्नमेंट आपकी तनख्वाह से आधा, तकरीबन आधे के करीब करीब तनख्वाह काटेगी, ओल्ड होम में बूढ़ों को पालेगी। तो अब भाई ये खुद ही पाल लेता घर में, अच्छा नहीं था? कैसी अजीब और गरीब बात है या नहीं है? यानी जो गवर्नमेंट बूढ़े को पाल रही है, बच्चे को मुकल्लफ नहीं बना रही कि तू अपने बाप को पालेगा। गवर्नमेंट कह रही है ये एहसान हम तुम पे करेंगे, तुम्हारे अब्बा को कौन पालेगा? हम पालेंगे। कैसे पालेंगे? आधी तनख्वाह तुमसे काटेंगे। कौन सा एहसान कर दिया भैया आपने? ये तो इंसानियत तो ना हुई ना, कि जिसने जना है, जिस बाप ने, जिस माँ ने जना है, तो औलाद में इतनी अखलाक नहीं है कि अपनी तनख्वाह से उसको पाल ले। उनको पता ही नहीं पालेंगे कमबख्त। इन कमबख्तों से जबरदस्ती आधे आधे पैसे लेके इनके बाप को खिलाओ ओल्ड होम में जाके, फिर पालेंगे। तो ये तहजीब है? बताओ। ये वही है कि भंगी ने बदबू का नाम क्या रख लिया? खुशबू। बस मैनेजमेंट बहुत टाइट है। हर काम किससे हो रहा है? मैनेजमेंट से। यानी ये जो जुल्म हो रहा है ना, ये भी एक सिस्टम के तहत हो रहा है, तो इसलिए वो देखने में बुरा लगता नहीं। और हमारे अदल भी बगैर सिस्टम के हो रहा है तो वो बुरा लग रहा होता है। टैक्स लेने भी आएंगे ना, ऐसा लग रहा है कि गिरफ्तार करने आए हैं हम, एफबीआर वाले, ऐसा लगेगा ना। हमारे अगर अदल भी हो रहा है तो कोई मैनेजमेंट नहीं है, और उनके यहाँ इससे कई गुना बड़ा जुल्म हो रहा है, मगर एक सिस्टम के तहत। सिस्टम बना दिया उन्होंने, हर आदमी सिस्टम में जकड़ा हुआ है, और इतने लोगों को वो खिलाते हैं गरीबों को, उसके बावजूद भी भिखारी आपको होलसेल के हिसाब से नजर आएंगे। वहां मैंने वहां लोगों से पूछा, यार इनको तो $3,000 फ्री पकड़ के मिल रहे होते हैं, ये भीख क्यों मांगते हैं?
وہی بات ہے کہ تہذیب مارکیٹ سے کیا ہے شارٹ. ہمارے یہاں کسی غریب کو 3,000 دے دو وہ تو مر جائے گا نا. وہ ایک واقعہ ہے نا, ایک آدمی کی 1 ارب روپے کی لاٹری نکل گئی. تو جس کمپنی کے ہاں اس نے قرآن اندازی کی تھی, لاٹری نکلی تھی, تو ماہر نفسیات سے اس کمپنی نے رابطہ کیا, ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر سے, کہ تم اگر اس کو ابھی جا کے بتاؤ کہ تمہاری 1 ارب کی لاٹری نکلی ہے, کہیں خوشی سے مر نہ جائے گی, تو اس کو آرام آرام سے نا ماہر نفسیات کو بھیجا, آرام آرام سے اس کو سمجھانا, بڑے آرام آرام سے, تھوڑا تھوڑا, پہلے 10 لاکھ پھر ہوتے ہوتے نا, تاکہ ایک دم خوشی نہ ہو, مرے نہیں. تو وہ ماہر نفسیات ڈاکٹر چلا گیا اور کہنے لگا, ہاں وہی وسیم بھائی, فرض کرو تمہاری 10 لاکھ کی لاٹری نکل آئے, کیا کرو گے؟ بہت خوش ہوں گا, یہ کرو. فرض کرو 20 لاکھ کی نکل آئے, پھر کیا ہو؟ ابھی فرضی پر لا رہا ہے 1 ارب تک. تو اب وہ بھی فرضی سمجھ رہا ہے نا, اس کو تھوڑی پتا تھا کہ حقیقت میں ایسا ہے. بالآخر آہستہ آہستہ 1 ارب پہ لے آیا. کہہ رہا ہے یار فرض کرو 1 ارب کی لاٹری نکلی تو کیا کرو گے؟ اس نے کہا آدھی تمہیں دے دوں گا. وہ مر گیا. یہ سن کے ماہر نفسیات مر گئے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ان کو تو یہ جواب کی توقع ہی نہیں تھی نا کہ آدھے مجھے دے دے گا. ماہر نفسیات مر گیا خوشی سے. تو ہمارے یہاں کسی غریب کو یہ بتایا جائے کہ بے روزگاروں کو $3,000 فری میں ملیں گے, وہ خوشی سے مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ بعض لوگوں کو مل رہے ہیں پھر بھی کیا کر رہے ہیں؟ بھیک مانگ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ گورنمنٹ نے جب ان کو دیے تو وہ انہوں نے نشے میں, شراب میں اڑانا شروع کر دیا. ہمارے یہاں کسی غریب کو 3,000 ملے ہیں, ہمارے یہاں بھی نشے ہی ہیں ہول سیل کے حساب سے. چرسی بھی ملیں گے مارکیٹ میں آپ کو, ہیروئن چی بھی ملیں گے, لیکن جتنی ہیروئن اور چرس ہمارے ہاں اس کا وصول آسان ہے, اتنی ان کے ملکوں میں آسان ہو جائے تو 99% لوگ چرس پینا شروع کر دیں وہاں پہ. ہمارے ہاں اگر چرس یا ہیروئن کا ریشو اتنا کم ہے تو قانون کی وجہ سے نہیں, اس میں قانون کا بھی دخل ہے. اصل وجہ کیا ہے؟ اسلام. میں یہ واقعہ کئی لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ ہمارے یہاں جن لوگوں کا کام ہے نا چرس پہ پابندی, ابھی یہ واقعہ سنیں گے تو مزہ آئے گا. میں نے اس دفعہ 40 بچڑے خریدے قربانی, اجتماعی قربانی کے لیے, بزنس کے نقطہ نظر سے, اور بھی لوگوں کا اشتراک تھا. ہم لے کر آئے بچڑے, تو ہم تو بچڑے پال نہیں سکتے. بھاگلپور سے میں نے 40 بچڑے خریدے, تو بندہ بھی ہم نے کہا چلو وہیں سے لے آتے ہیں. جب بچڑے آ سکتے ہیں تو بندہ نہیں آ سکتا. ایک ہم رینٹ پہ آدمی بھی لے آئے ان کو پالنے کے لیے. بچڑے لا کے باندھے, کوئی زمین کرائے پر لی, بچڑے لا کے باندھے, وہ بندہ بھی وہاں رکھا, بھائی تو ان کی خبر گیری کرے گا, تجھے اتنا کمیشن ہم دیں گے. وہ کمیشن میں اس لیے بتا سکتا کہ ایسا نہ ہو کہ پھر وہ ریٹ خراب ہو جائے نا. تو بھائی تجھے اتنا کمیشن ہم دیں گے. وہ بندہ کام ہی نہیں کر کے دے رہا, نہ جانوروں کو چارہ ڈال رہا ہے, نہ ان کی صفائی کا خیال کر رہا ہے. میں نے لڑکوں سے پوچھا یار جاؤ اس کو بولو کہ کچھ جانوروں کا خیال کرے, تمہیں پیسے دے رہے ہیں ہم فری میں تھوڑی. اس نے کہا یار میں چرس پینے کا عادی ہوں, مفتی صاحب سے بولو میرے لیے کہیں سے چرس کا انتظام کریں. ابھی مزہ ابھی آئے گا آگے. ابھی یہ تو ایسے ہی ہے. میں نے کہا یار میں مفتی صاحب بھی بول رہا ہے مجھے, اور اس کے لیے میں کیا کروں؟ چرس کا. میں نے کہا بھائی ہم تو نہیں کریں گے اس کے لیے چرس کا انتظام. ہم نے اس کو نکال دیا. اب وہ بیچارہ پریشان کہ چرس کہیں, تو کسی نے بتایا کہ تھانے سے ملے گی. پتہ نہیں بھائی پولیس والے بیٹھے ہوں, معذرت, صحیح کا غلط کا, لیکن بہت سے لوگوں سے تفتیش کی ہے تو سب نے ایک ہی بات بتائی کہ کہیں بھی نہیں مل رہی ہو تو کہاں ملے گی؟ تھانے. اب اندازہ لگاؤ یار, جس ملک میں تھانے سے چرس ملتی ہو اس میں تو 99% لوگوں کو چرسی ہونا چاہیے نا, پھر بھی نہیں ہے. کیوں؟ اسلام ہے, اسلام روک رہا ہے, اسلام کو فالو کر رہے ہیں. اس برائی سے کس چیز نے روکا ہوا ہے؟ اسلام نے. نشہ دنیا میں جتنے حادثات نشے سے ہوتے ہیں نا, اتنی کسی اور وجہ سے نہیں ہوتے.
تو میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں یار، ہمارے حکمران ایک ہفتے کے لیے ان کو دے دو، گوروں کو، ان کے ایک ہفتے کے لیے ہمیں دے دو، ہم ان سے آگے نہ نکل کے دکھائیں تو ہمارا نام بدل دینا، اور وہ ہم سے 100 سال پیچھے نہ ہو جائیں تو ہمارا نام بدل دینا۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ان کے پاس ایک سسٹم ہے، غلط ہے لیکن ایک نظام ہے نا۔ ہمارے پاس تیرے سے کوئی حکومتی سطح پہ نظام برباد ہوا ہے، ہم اگر کھڑے ہوئے ہیں تو اسلام کے بل بوتے پر، تو اس لیے میرے بھائی ہمارے پاس اسلام سے محبت کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے اپنے آپ کو بربادی سے بچانے کے لیے۔ اور اسلام سے محبت کا مطلب صرف لفظی محبت نہیں ہے، اسلامی کلچر بھی اختیار کرنا ہے، اسلامی ماحول گھروں میں بھی لے کر آنا ہے، نمازیں بھی قائم کرنی ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، صدقات و خیرات بھی دینی ہے۔ زمین سے جب پیداوار اگتی ہے تو قرآن نے کیا کہا؟ آتوا حقہ یوم حصادہ، جس دن فصل کٹتی ہے اللہ کا حق ادا کرو۔ گورا اللہ کا حق نہیں جانتا، ہندو نہیں جانتا اللہ کا حق کیا ہوتا ہے، سکھ نہیں جانتا اللہ کا حق کیا ہوتا ہے، کیلاش کے لوگ نہیں جانتے اللہ کا حق کیا ہوتا ہے، صرف مسلمان کو پتا ہے۔ وَآتُوا حَقَّهُ، کیونکہ اللہ نے اس سے پہلے کیا فرمایا؟ ہم نے آسمان سے پانی برسایا، ہم نے زمین سے پیداوار اگائی۔ غیر مسلم کہتا ہے نا 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 نا، اللہ نہیں ہے کرنے والا، اللہ کہتا ہے میں نے کیا ہے، میں نے۔ زمین کھود کے دیکھو، نہ انار کا رنگ نہ انار کا ذائقہ، نہ آم کا رنگ نہ آم کا ذائقہ، نہ انگور کا رنگ نہ انگور کا ذائقہ۔ میں ہوں اپنی طاقت سے مٹی کو خربوزہ بنا دیتا ہوں، مٹی کو سیب بنا دیتا ہوں، مٹی کو انار بنا دیتا ہوں۔ لہذا جس دن فصل کٹا کرے، حقہ، اللہ کا حق ہے۔ حق تو یہ کہ سارا اس کو دے دو، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں 9 حصے اپنے پاس رکھو، ایک حصہ میری خاطر کس کو دے دو؟ میری مخلوق کو کھلاؤ۔ آج زمینداروں نے عشر ادا کرنا چھوڑ دیا۔ جو زمین بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہے اس میں 10واں حصہ دینا پڑتا ہے، اور جس زمین کو آپ خود سیراب کرتے ہیں اس میں 20واں حصہ دینا پڑتا ہے۔ تو آج سے عزم کرو انشاءاللہ یہ حصہ ادا کریں گے۔ ابھی 2-3 احکام معذرت کے ساتھ، وقت ہے جی حضرت؟ کیونکہ اسلام سے محبت تو ہمیں کرنی ہے بھائی، ہمارے پاس اسلام کے علاوہ انسان بننے کے لیے، انسان کا بچہ بننے کے لیے اور کوئی آپشن، انسان کا بچہ صرف اسلام ہی بناتا ہے، باقی لیول ہے۔ تو پھر پورے اسلام میں داخل ہونا پڑے گا نا، صرف ٹوپی رکھ لی اس سے تھوڑی مسلمان ہو جاتا ہے۔ اتنی ٹوپی سر پہ رکھتے نہیں جتنی دوسروں کو کرا رہے ہوتے ہیں ٹوپی۔ دوسرا، نماز تو سب سے پہلے ہے بھائی، سب سے پہلے کیا ہے؟ نماز، وہ تو ہے ہی۔ معاملات، دیکھو میں یہاں KPK میں بہت سے علاقوں میں گیا ہوں، ایک کمزوری بہت ملی ہے، بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ کہہ رہا ہے میں وصیت کر رہا ہوں۔ دیکھو وصیت کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اس وقت جو آخری کلمات اس کی زبان سے نکلتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وصیت۔ وہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہوتی۔ آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو اب لوگوں نے کہا بیٹے جمع ہو گئے، ابا کوئی وصیت کریں آپ، تو فوراً آپ کہتے ہو ہاں میں وصیت کرتا ہوں۔ بچے آگے نا کاغذ قلم لے کے، ابا کوئی بہت اہم بات کرنے والے ہیں کیونکہ ابھی آخری کلام ہے، تو آپ نے کوئی فضول بات کر لی ہے بھائی، تو وقار کم ہو جائے گا نا آپ کا۔ تو وصیت بہت اہم حکم کو کہا جاتا ہے۔ اللہ پر موت واقع نہیں ہوتی، لیکن اللہ نے یہاں اپنے لیے لفظ کون سا استعمال کیا؟ وصیت کا۔ یہ وصیت کا لفظ اللہ والدین کے حقوق کے بارے میں استعمال کیا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، وصیت کی ہے۔ اور وصیت کا لفظ اللہ یہاں بھی استعمال کر رہے ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹے کو دگنا تو آدھا کس کو ملے گا؟ بیٹی کو، اور بیٹی کو حصہ آج کل بہن کا حصہ، باپ تو بیچارہ مر جاتا ہے، بھائی بہنوں کا حصہ کھا جاتا ہے، نہ زمین میں حصہ دیا، معاف کرا لیا جاتا ہے۔ یہ بھی جو بہت زیادہ نیک ہے وہ معاف کرواتے ہیں۔ معاف کروانا ہو نا تو پہلے 2-3 کروڑ کی رقم اس کے ہاتھ میں رکھا کرو، بولے تمہارا حصہ ہے، ایک دن اس کو اپنے ہاتھ میں گھماؤ، پھر اگلے دن معاف کر دو، پھر معافی سمجھ میں آتی ہے واقعی دل سے معاف کیا ہے۔
اوپر کی معافی وہ تو بہنوں کو تو ویسے ہی مانگتے ہوئے شرم آتی ہے نا. تو بھائی ارادہ کرتے ہو نا کہ بہنوں کو ان کا حصہ. تو دنیا اگر حرام ہی کھانا ہے تو پھر سابق صدر سے کو کیوں پھر ہم, وہ تو سب سے اچھے پھر وہ ہیں نا جو ہمارے سابق صدر تھے, 5 سال کامیابی کے ساتھ گزار کے گئے ہیں, ان پر یہی تو الزام ہے نا, کھایا بہت ہے انہوں نے. تو بھائی ان پہ اور ہم میں کوئی فرق ہوگا پھر؟ بھائی ان کے پاس کھانے کے وسائل زیادہ تھے, زیادہ کھا لیا, ہم صرف بہن کی کھا سکتے ہیں, محلے میں اور کسی کا کھا کے دکھاؤ وہ تمہیں مار دے گا جان سے. تو ہم, یہ مسجد کی اذان ہو رہی ہے, اچھا موبائل, تو ہم تو بہن کا کھا سکتے ہیں, وہ کمزور ہے, وہ جو ہمارے محترم تھے 5 سال کامیابی سے گزار کے گئے, وہ جس کا کھا سکتے تھے انہوں نے کھا لیا, ہم چونکہ بہن کے علاوہ کھا نہیں سکتے تو لہٰذا ہم صرف کس کا کھا رہے ہیں, بہن کا. تو فرق اللہ کی نظر میں کوئی بھی نہیں ہے کہ جو جس پہ بس چلتا ہے آپ کھا لیتے ہو. تو یہ تھوڑا مال اس کی قربانی دو گے اللہ کے لیے. آج میں نے جب کیلاش دیکھا نا, اتنی حسین وادی, میں ساتھیوں سے کہہ رہا تھا اسے دیکھ کے جنت میں جانے کا دل چاہ رہا ہے کہ جنت کیسی ہے. ابھی میں تھوڑے دن پہلے تھر گیا تھا, ایسے صحرا ریگستان میں شدید گرمی میں لوگ تمبو لگا کے ٹینٹ لگا کے پڑے ہوئے ہیں وہاں. ایسے علاقے بھی ہیں زمین میں, اور ایسی آبشاریں, ایسے چشمے, ایسے انار کے درخت اور جناب سیب سے بھرے ہوئے باغات اور ناشپاتیاں ایسے لٹک رہی ہیں, اور انگور کی بیلیں, اور چاروں طرف کیا ماشاءاللہ گرینری ہے. تو میں حیران ہوا, اللہ نے اسی جنت کے ہم سے وعدے کی. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو جنت اللہ دے گا نیک لوگوں کو. تو اللہ کی خاطر تھوڑی سی قربانی دے دی جائے, بہن کو اس کا حصہ دے دیا جائے. آپ دنیا میں تھوڑا کم کما لو, اس کم میں اللہ انشاءاللہ برکت بہت. ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے بیرون ملک سفر کرنا تھا, تو حضرت مولانا طاری جمیل صاحب, کہیں بہت پرانی بات ہے 25-30 سال پہلے, تو والدہ کو چھوڑ کے جا رہے تھے. تو حضرت سے مشورہ کیا کہ حضرت میں امریکہ کا ویزا آ گیا, میں جانا چاہتا ہوں کمانے کے لیے, لیکن والدہ اکیلی ہو جائے گی. تو حضرت نے فرمایا کہ وہ مجھے اپنا واقعہ بتا رہے تھے, حضرت کپڑے دھو رہے تھے, کہتے ہیں میری طرف چہرہ اٹھایا اور کہا کہ یار وہاں کوئی اور اللہ ہے, یہاں کوئی اور اللہ ہے, جو اللہ وہاں دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا. تو اپنی ماں کو چھوڑ کر جا رہے ہو, اکیلی ماں. کہہ رہے بس وہ بات میرے دل پہ لگی. میں نے کہا بھائی رزق کون دے گا؟ اللہ. کہہ رہے ہیں آپ ماں کی خدمت کی ہے, اتنا رزق اللہ نے دیا کہ ماشاءاللہ فیکٹریوں کے مالک ہیں, آج سب بہن بھائیوں سے زیادہ کما رہے ہیں. تو بھائی بہن کو اس کی وراثت دے دو, جتنا بچے گا نا اس سے کاروبار کرو, انشاءاللہ اللہ اس میں بہت زیادہ, بولو بھائی. اور یہ جو آپ کا کلچر ہے علماء کا, بزرگوں کا, ٹیچروں کا, ٹیچر چاہے یونیورسٹی میں ہو, اسکول میں ہو, وہ بہرحال کیا ہے, وہ استاد ہے نا, اس کا احترام کرنا, بڑوں کا احترام, اور جو ہے چھوٹوں پہ شفقت. تبلیغ والے کہتے ہیں نا بڑوں کا احترام اس لیے کرو ان کی نیکیاں ہم سے زیادہ, چھوٹوں پہ شفقت اس لیے کرو ان کی برائیاں ہم سے کم. جس کی کھوپڑی خراب ہوتی ہے نا وہ الٹا سوچتا ہے, کہتا ہے یہ جو بڑا ہے نا یہ مجھ سے بھی بڑا بدماش ہے. میں نے جو عیاشیاں کی اس کمبخت نے مجھ سے بھی زیادہ عیاشیاں کی, لہٰذا اس کا احترام تو بالکل بھی نہیں کرو. اور چھوٹے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یار ہم نے میں نے تو حج بھی کیا, اس نے حج نہیں کیا, ہم نے تو عمرہ بھی کیا, اس نے عمرہ نہیں کیا. تو جب انسان کی کھوپڑی الٹی گھومتی ہے تو یہ سوچتا ہے. تبلیغ والے آپ کی کھوپڑی کو کیا کر دیتے ہیں, تھوڑا سا سیٹنگ پہ لے آتے ہیں, ان کے پاس پلک پانے اسکرو جہاں سے ڈھیلا ہوتا ہے وہ سیٹ کر دیتے ہیں اس کو. تو یہ ہے بہنوں کی وراثت کا معاملہ ہے. اور دوسرا, نماز تو سب سے پہلے اسلام میں, مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے. دوسرا, تعلیم ضرور حاصل کرو لیکن اپنے کلچر کو تباہ نہ ہو. اور میں کہتا ہوں ایسی یونیورسٹیاں خود بناؤ. جو تاجر لوگ ہیں جن کو اللہ نے مال دی ہے وہ اپنا اسکول بنائے بھائی. کو ایجوکیشن سسٹم کو کیا کریں, ختم. یہاں سیاسی جماعتوں سے مطالبہ کرو کہ اسمبلی میں آواز اٹھائیں کہ ہمیں یہ کو ایجوکیشن سسٹم منظور نہیں ہے, یہ ہماری اولادوں کو بگاڑ دے گا, ہماری بچیوں کو بےہودہ بنائے گا. ہمیں ایجوکیشن چاہیے. کیا لڑکے الگ اور لڑکیاں الگ نہیں تعلیم حاصل کر سکتی؟ یہ کیا دیکھو گورنمنٹ تو لوگوں کو دیکھتی ہے, لوگ کیا چاہ رہے ہیں. لوگ جب احتجاج ہی نہیں کرتے تو گورنمنٹ کہتی ہے چلنے دو. گورنمنٹ موبائل میں فون چیزوں میں اپنا ٹائم ویسٹ اور پڑھائی کو تھوڑی فوکس کرتے ہیں. تو ہاں کچھ ہے. تو بھائی اسلام سے محبت کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے؟ دوسری بات, نماز پابندی سے. اسلام سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ نماز کی. تیسری بات, حقوق العباد میں وراثت. چپ ہو گئے.
دینی ہے نا, وراثت کیا کرنی ہے, دینی ہے. جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو اتنا حصہ دینا. اور حیا کو معاشرے میں فروغ دینا. اپنی خواتین کو سمجھاؤ, دیکھو اللہ نے حیا میں جو عورت کی عزت رکھی ہے وہ بے حیا بننے میں نہیں رکھی. حیا میں جلد نکاح کو فروغ دینا. اسلام دیر سے شادی کا قائل ہے, جلدی نکاح کا قائل ہے, جلدی نکاح کا قائل ہے. لڑکی بالغ ہو اس کا نکاح کرو, تو اس کو فروغ دو معاشرے. بالغ ہونے کے بعد بھی پڑھ سکتی ہے, نکاح کے بعد بھی پڑھ سکتی ہے وہ. میں ایسے بہت سارے واقعات آپ کو بتا سکتا ہوں. کم عمری میں لڑکیوں کی شادی ہوئی, آج خوش ہیں الحمدللہ اپنے گھروں میں, اور پڑھ بھی رہی ہیں. اب اس کی پڑھائی کس کے ذمہ ہوگی؟ سسرال کے ذمہ ہوگی. باپ کا بوجھ نہیں ہوگا, وہ کس کا ہوگا؟ سسرال کا. تو اچھا ہے نا, وہ کمبخت جب فائدہ اٹھا رہا ہے اپنی بہو سے, تو اس کا پڑھائی کا خرچہ بھی اس پہ ہونا چاہیے نا. باپ پہ کیوں ڈال رہے ہو خرچہ؟ باپ اپنی پڑھائی سے بچی کو ڈاکٹر بناتا ہے, پیڑے کون کھاتا ہے؟ سسرال. چلو بیٹوں کو باپ اپنے خرچے پہ پڑھاتا ہے نا, تو بیٹے اسی پہ کام آتے ہیں نا. بیٹیوں کو باپ پڑھائے گا اپنے خرچے پہ, فائدہ کون اٹھائے گا؟ ریڈی میڈ بہویں چاہیے آج کل. ساسیں تلاش کر رہی ہوتی ہیں اپنے بیٹے کے لیے, مجھے چاہیے ڈاکٹر. ریڈی میڈ. خرچہ ایک کمبخت نے نہ کیا ہو, فائدہ پورا کون اٹھائے گا؟ وہ سسرال اٹھائے گا. اسلام کہتا ہے بالغ ہوتے ہی شادی کر دو, تاکہ اب یہ پڑھے گی تو کس کمبخت کے خرچے پہ؟ وہ جو کمبخت ہے نا اس کا میاں, وہ پڑھائے گا اس کو, کیونکہ فائدہ کس نے اٹھانا ہے. اب اس کی بیوی اگر ڈاکٹر ہوگی تو عزت کس کی ہوگی؟ اس کے میاں کی ہوگی نا. 10 لوگوں کو بتایا کہ میری وائف کیا ہے؟ ڈاکٹر ہے. لوگ پوچھیں گے کس کے خرچے پہ خرچہ؟ اب لوگ پوچھتے ہی نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے خود اپنا خرچہ نہیں, اپنی بہو پہ خرچہ نہیں کیا ہوتا. کل کو جب لوگ پوچھیں گے کس کے خرچے پہ, کہے گا میرے خرچے پہ. ویل ڈن, شاباش, زندہ باد. پھر خوشی کا مقام ہے. ابے تو نے پکی پکائی اور ریڈی میڈ بہو مل گئی ہے کمبخت. اس باپ کا تو نے تیل نکال دیا نا, جس نے 6 بیٹیوں کو پڑھا لکھا کے جوان کیا, ان کی شادیوں کے, اس کا کیا فائدہ ہوا؟ تو سارا نظام کیا چل رہا ہے؟ الٹا چل رہا ہے. آپ نے اس کو کیا کرنا ہے؟ سیدھا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.